अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं आईना। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मौसम बहार के सालाना इजलास जो कि वाशिंगटन में हो रहा है, इस दौरान वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने न सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा मुख्तलिफ सेशन अटेंड करके भरपूर अंदाज में पेश किया पाकिस्तान का मुआशी मुकदमा, बल्कि उन्होंने इस मौका को गनीमत जानते हुए मौका का भरपूर इस्तेमाल किया और बहुत सारी साइड लाइन्स मुलाकातें की। उनकी आईएमएफ की एमडी, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, एशियन डेवलपमेंट के एमडी और सरबराह, इसके अलावा सिटी बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और दीगर आईएफसी के सरबराह से और एक और वफद के साथ मुलाकात हुई। इसके अलावा उन्होंने दोस्त ममालिक के वज़राए ख़जाना से मुलाकातें की, जिसमें चीन का वज़ीर ख़जाना, तुर्किया का वज़ीर ख़जाना, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक के वज़राए ख़जाना शामिल हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी वफद के साथ भी मुलाकात की, जिसमें अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू भी शामिल थे और उनकी सऊदी डेवलपमेंट फंड के सरबराह से भी मुलाकात हुई। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमरीका भरपूर गुजरा है और उनकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रही, बल्कि एक एक दिन में उन्होंने 6-6, 7-7, 8-8 मीटिंग्स की, सेशन किए। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए, मुख्तलिफ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों और सेमिनार्स में शिरकत की। इस वजह से गुफ्तगू के लिए नाजरीन आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर इंजीनियर अजहरुल इस्लाम और इसके अलावा मारूफ इकोनॉमिस्ट हैदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और मारूफ माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर नूर फातिमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं सर। नाजरीन, इस वाले से बातचीत के लिए हम सबसे पहले इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब इंजीनियर अजहरुल इस्लाम से के पास चलते हैं। इंजीनियर साहब, इस दौरे को अगर देखा जाए, जिस तरह से वज़ीर ख़जाना की मसरूफियात रही हैं, एक तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो महज जिस तरह एक मनफी प्रोपेगेंडा होता है कि हमारे हुकूमती अहदेदारान जाकर अयाशी करते हैं या पुरतोय सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं, इसको अगर हम देखें उनको तो सर खुजाने की फुर्सत भी न मिली हो शायद। तो इस दौरे के जो इम्पेक्ट होगा, आप क्या समझते हैं, किस हद तक पुर उम्मीद है कि उन्होंने मुख्तलिफ सरमायाकारों से मुलाकात की और सरमायाकार कंपनियों से मुलाकात की, इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफद से मुलाकात की और पाकिस्तान की रेटिंग के हवाले से उन्होंने मुल्की मईशत की एक पॉजिटिव पिक्चर पेश की। तो आप किस हद तक मुतमईन हैं इस दौरे से कि पाकिस्तान की मईशत के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित होगा और ख़ास तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार होगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इब्रार भाई कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ अर्ज़ कर सकूं। जो हमारे वज़ीर ख़जाना जनाब औरंगज़ेब साहब जो इस वक्त यूएसए के दौरे पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये एक बड़े यानी फ़ख्र से ये बात ज़रूर कहूँगा कि जब आप प्राइवेट सेक्टर से एक वज़ीर ख़जाना लेके आए हैं ना, तो फिर आप भी सारे तस्लीम कर रहे हैं कि यस ही इज़ वर्किंग। तो यही एक प्राइवेट सेक्टर और दूसरे गवर्नमेंट या आम पॉलिटिशियन में यही एक फ़र्क होता है जी, कि वो एक एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, तो जाहिर है वो फिर उनका दूसरा जो कहना है ना कि उनका काम करना तो उनकी गुठी में पड़ा हुआ है ना। हम प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं ना, तो हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, हमें ये नहीं होता कि जी हम थक गए हैं या ये है, हम अपनी कमिटमेंट जो है ना उससे पूरी करते हैं। तो इसीलिए वो वज़ीर ख़जाना साहब भी क्योंकि उसी यानी कम्युनिटी से हैं, तो वो इसलिए वो भी उसी, मुझे उम्मीद है कि वो भी उसी तंदही से और उसी स्पीड मेहनत से वो काम करेंगे। यस नो डाउट। तो जिस तरह उन्होंने यानी अभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के वफूद से मुलाकातें की हैं और उनकी बातचीत हुई है उनके साथ कि हमारे उनको एक 6 से 8 अरब डॉलर के पैकेज के लिए आईएमएफ से बात हो रही है और उन्होंने वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान, वो जाहिर है उसको वो उसको डिबेट करेंगे और उनके साथ मुझे तो उम्मीद है कभी कि वो इसको भी वो पैकेज भी ले लेंगे आईएमएफ से। सेकंड, फिर उनकी जो वहाँ अब
ترکی جیسے سعودیہ اور UAE اور چائنا اور لائن پہ اور دوسرے جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے سربراہوں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے اپنا مقدمہ ان کو بڑی اچھی طرح پیش کیا ہوگا، اور اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ ریسورسز تو ہمارے پاس الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اس دھرتی کو کراچی سے خیبر تک اور گلگت بلتستان تک اللہ نے ہمیں ریسورسز تو بہت دیے ہیں، اور بات وہی ہے کہ کیا ہم ان ریسورسز سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ جی تو یہ اگر ہم جو ریسورسز جو ظاہر ہے جب آپ کسی انویسٹر کو یہ بتائیں گے نا کہ جی ہمارے پاس یہ ریسورسز ہیں اور اس کی ٹرو پکچر پیش کریں گے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ایک ہائپوتھیٹک نہ بتائیں، ہم ایک ٹرو پکچر پیش کریں کہ ہاں یہ ہمارے ریسورسز ہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ انویسٹ کریں تو یہ آپ کو اتنا پروفٹ مارجن ملے گا۔ تو وہ اچھا اس کے لیے سب سے پہلے میں یہ ایک تھوڑا سا اگر ایز اے وہ کیا بزنس کمیونٹی کے نمائندے کے حیثیت سے میں یہ تھوڑا سا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم فورن انویسٹر کے ساتھ ساتھ اپنا جو لوکل بزنس مین ہے نا اس کو بھی سہولیت دیں، کیونکہ فورن انویسٹر جب آ کے جو سب سے آسانی سے جو فورن انویسٹر آتا ہے نا تو جو لوکل انویسٹر اس کو لے کے آئے گا اور اس کو ماحول دکھائے گا نا وہ کامیاب انویسٹمنٹ ہوگی۔ جی آپ بالکل تو یہ میری گورنمنٹ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے لوکل انویسٹر اور لوکل بزنس مین کا بھی خیال کریں۔ جی حیدرآباد صاحب، وفاقی وزیر نے IMF اور ورلڈ بینک کے اسپرنگ میٹنگ میں مختلف سیشنز میں مختلف وفود سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پاکستان کی معیشت $300 ارب کی معیشت ہے، لیکن یہ معیشت اس کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ 2047 تک 2047 تک یہ 3 ٹریلین کی معیشت بن سکتی ہے۔ آپ اس والے سے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں کس حد تک پوٹینشل اور مواقع موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ ابرار صاحب مجھے یہاں پر مدعو کرنے کے لیے۔ جیسے وفاقی وزیر خزانہ صاحب نے جس طرح ہمارا مقدمہ پیش کیا مختلف فورمز کے اوپر، آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ، بہت اچھا انہوں نے کم ایک دو مہینے ہو گئے ان کو آئے ہوئے بھی، بٹ ہی پریزنٹڈ ویری ویل۔ تو اس میں جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 300 بلین کی جو ڈالر کی معیشت کا حجم ہے، دیٹ کین بی انہینس ٹو $3 ٹریلین بائی دا ایئر 2047۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے مجھ سے پہلے انجینئر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے ملک کے اندر بے تحاشا ریسورسز ہیں، ہمارا بہت سارے ایریاز ہیں جو انٹیپڈ ہیں۔ لیکن فالٹ کہاں ہے؟ فالٹ اس کی مینجمنٹ کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ لائک ایگریکلچر سیکٹر کو ہم لے لیں فار ایگزامپل کے طور پہ، تو ایگریکلچر میں ہمیں کسی نے روکا نہیں ہے، وی کین انہینس اور ایگریکلچر آؤٹ پٹ، نہ صرف آؤٹ پٹ انہینس کر سکتے ہیں بلکہ اس کی کوالٹی کو انہینس کر کے اس کی اسٹینڈرڈس کو بہتر کر کے انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کے مطابق بنایا تو ہماری ویلیو ایڈیشن ہوگی۔ اس کے لیے مثال میں آپ کو جسٹ آئی ول گیو این ایگزامپل، اے مینگو کالڈ میازاکی ان جاپان، دیٹ از ورتھ 300,000 PKR اس ٹائم پہ، 3 لاکھ روپے پاکستانی اس کے 1 کلو کی قیمت ہے۔ آئی ایم شیور کہ ہمارا جو پاکستان کا مینگو ہے دیٹ از اس سے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگا، لیکن کیا وجوہات ہیں کہ ان کی اتنی ورتھ ہے اور ہمارا مینگو اتنا نہیں ہے؟ تو اس میں ہمیں اس اینگل سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ان پروڈکٹس کو جغرافیکل انڈیکیشنز کی ٹیگنگ پہ لے کے جائیں، ان کی پیکیجنگ بہتر کریں، ان کی مارکیٹنگ بہتر کریں، تو ہمیں ایگریکلچر سیکٹر سے بہت بڑا ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی اور بھی سیکٹر ہیں، تو انشاءاللہ ڈیورنگ دا ڈسکشن وی ول ٹاک آن دوز۔ ڈاکٹر صاحب، وفاقی وزیر خزانہ کے IMF اور ورلڈ بینک اسپرنگ میٹنگ میں جانے سے پہلے ایک میسج کلیئر ہو گیا تھا کہ پاکستان نئے IMF پروگرام EFF کے پر بات چیت سٹارٹ کرنے جا رہا ہے، اور ایک تو ہمارا جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا وہ ابھی کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوگی تو اس میں پاکستان کو $1.1 بلین کی قسط پروبیبلی مل جائے گی، کافی امید ہے کیونکہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ تو ہو چکا ہے۔ اب یہ جو نیا IMF پروگرام کے حوالے سے بات چیت کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اس میسج کے ساتھ وزیر خزانہ واشنگٹن گئے تھے، تو آپ اس والے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اس دورے کے دوران نئے پروگرام کی راہ کس حد تک ہموار ہوئی ہے، اور یہ پروگرام پاکستان کی معیشت کے لیے کیسا ثابت ہوگا؟
جی تھینک یو. ایکچولی اگر آپ میرے ڈفرینٹ جو انالیسز رہے ہیں رائٹ فرام بگننگ میں یہ کہتی تھی کہ اس گورنمنٹ کو جو ہانی مون پیریڈ ہے نا وہ نہیں ملے گا, اور ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے, کیونکہ ہمارا جو پروگرام تھا 22 اینڈ 3 وہ اب ہمارا اپریل میں ختم ہو رہا ہے, اور اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو تھا اب ہمیں نیو پروگرام میں امیجیٹلی جانا ہے. اس کی ریزن کریڈیبلٹی. اس کریڈیبلٹی کے لیے جو آپ کو ملٹی لیٹرل ادروائز سپورٹ ملتی ہے, یا باقی جو کنٹریز آپ کے پاس چائنا یا ابھی سعودیہ نے آپ سے آ کے بات کی ہے کہ جی ہم آپ کو $5 بلین کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو وہ ان سب کے لیے کریڈیبلٹی کا ایک ماحول آپ کو چاہیے, کنڈیوسیو ایک انوائرمنٹ چاہیے. دنیا میں ایک میسیج اکراس جاتا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اٹ از ڈیولپنگ, اس کے اوپر ایک ٹرسٹ ہے اور اس کی گروتھ ہو رہی ہے. ابھی ہم 0 سے 2% کی پروجیکشن پہ جا رہے ہیں GDP کے اس 2024 میں, تو اس کے لیے بھی نیچرلی آپ کو بہت زیادہ بوسٹ کرنے کی دینے کی ضرورت ہے. اکنامک جو ہماری پالیسیز ہیں اور اکنامک جتنے پروگرامس ہیں ہمارے, اس کے لیے کیپنگ آل دس ان ویو جو پریپریشن تھی جس کے لیے اب آپ نیکسٹ 24th پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں, $6 to 8 بلین جو آپ نے ریکویسٹ کی ہے ابھی انیشیل بالکل ڈسکشن میں جو آئی ہے چیز, اس کے لیے کچھ پریریکوزٹ تو وہ آپ کو بتاتے ہیں جب آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, لیکن وہ اس دفعہ اس کے چانسز بہت زیادہ ہائی ہیں کہ ہمیں وہ لون مل جائے گا, اور کمپیریٹیولی ایک اچھی کنڈیشنز پہ, بہت زیادہ اسٹرینجنگ کنڈیشنز نہیں ہوں گی. دو کہ اسٹیبلائزیشن پیریڈ پاکستان میں کچھ تھوڑی سی ایک ہارڈ شپ لے کر آئے گا, لیکن وہ آپ کو لون ایک اس پہ بہتر کنڈیشنز پہ مل سکتا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ ایک تو یہ کہ جو پری ریکوزٹس تھیں وہ آپ نے آلریڈی بہت ساری کمپلیٹ کی ہیں, جس کے اندر ظاہر ہے کہ ریشنلائزیشن آف آئل پرائسز ہے, آپ کے جو انرجی کے اور یہ جو آپ کا یوٹیلیٹی پرائسز ہیں اس کو ریشنل کیا ہے, اور نیچرلی اس کو ایک مارکیٹ لیول پہ لے کر آنا. اور اس کی جو گورننس تھی, یوٹیلیٹی کی گورننس, اور اس کے علاوہ جو اوور آل انفلیشن کا جو پریشر ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی ابھی کوشش ہو رہی ہے. اور جو لیکیجز تھے وہ آپ کو پتہ ہے انٹرم گورنمنٹ میں بہت اس کے اوپر کام ہوا, پھر وہ جو ڈالر روپی پیرٹی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کنٹرول ہوا اور وہ بھی ایک بہتر ہوا. تو اب یہ ہے کہ ایک سٹیج سیٹ ہے ود دا پری ریکوزٹ, اور اس کے ساتھ جو بگیسٹ میں سمجھتی ہوں کنٹریبیوشن آئے گی اور جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ہمارے فائنینس منسٹر کو ود دی نیگوسیشن ود IMF, وہ ہے آپ کا SIFC, جی, جس نے بہت زیادہ ایک سگنل دیا ہے, ایک کنٹینیوٹی کا, اسٹیبلٹی کا, فیسیلیٹیشن کا, کہ اب ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ آپ کو ہمیں انٹرنیشنل جتنے انویسٹرز آئیں گے وی آر ناؤ کیپیبل ٹو ایبزارب دیم. اب وہ شکوہ تو ختم ہو گیا کہ آپ کی وفاقی حکومت کچھ کرتی ہے, صوبائی حکومتیں اب یہ کہ وہ جو ان کا کنسرن ہوتا ہے نا کہ آپ ریونیو کیسے جنریٹ کریں گے, آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو کیسے آئے گا ادر دین دس منی, تو وہ ہمارے پاس آلریڈی اب ایک آپ کے پاس سٹرکچر موجود ہے. وفاقی وزیر خزانہ نے اگلے مالی سال کے دوران 4% گروتھ کے مطلب پروجیکشن کا بات کی ہے. تو IMF پروگرام کے ہوتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 4% گروتھ پاسبل ہوگی؟ دوسرا یہ کہ اگر 4% سے بھی کم گروتھ ہوگی تو پھر ہمارے جو چیلنجز ہیں بے روزگاری کے, مہنگائی کے اور غربت کے, وہ کیسے پھر ہم دیکھیے یہ تو ایک پروجیکشن ہوتی ہے, ہم اس کی لفظ پروجیکشن بولتے ہیں. جو پروجیکشن اس لیے کہتے ہیں کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارے سورسز ہیں اس ٹائم کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان ملکوں سے یا یہاں سے ہمیں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اور ایسے ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. پروجیکشن تو ہماری ہے کہ 2% اس دفعہ اور نیکسٹ ٹائم 4% ہم GDP کو لے جائیں گے. بٹ اگر ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر ایکسوجینس فیکٹرز ایسے ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا تو یہ ایڈجسٹ ہوتا ہے, یہ ریوزٹ ہو جاتا ہے. اس میں پرابلمس تو نیچرلی آپ کو جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم ہے وہ ہے آپ کا انفلیشن, انمپلائمنٹ اور پاورٹی. یہ 3 چیزیں. دیکھیے میں ہمیشہ کہتی ہوں گروتھ پہ فوکس ہونا چاہیے, لیکن گروتھ آپ کی کس کاسٹ پہ ہوتی ہے دیٹ میٹرز اے لاٹ. دس از دی بلین ڈالر ایگزیکٹلی, کہ اگر آپ کی پاورٹی بڑھتی جاتی ہے, ہماری گروتھ تو 11% پر گئی تھی. جی کاسٹ کیا ہے اس کی. تو بیسیکلی گروتھ پہ جانے, گروتھ بہت ضروری ہے بیکاز آپ کا دیٹس وائی آپ کا ٹریڈ بڑھے گا, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہمیں ایڈجسٹمنٹ کاسٹ بھی دیکھنی ہے نا, اس کی اپرچونٹی کاسٹ ہم کیا پے کر رہے ہیں. تو دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. انجینئر صاحب, وفاقی وزیر خزانہ کا دور شروع نہیں ہوا تھا تو ایک مخصوص طبقہ اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے
ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اور اس سے پہلے بلکہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے جانے لگے، اور آئی ایم ایف ہیڈ کوارٹر کے باہر مظاہرے ہوئے، اور یہ بھی پریڈکشن ساتھ ساتھ ہوتی رہی کہ پاکستان کی معیشت، شاید پاکستان خدا نخواستہ کل ڈیفالٹ کرنے والا ہے، پرسوں ڈیفالٹ کرنے والا ہے۔ یہ جو ایک طریقہ وتیرہ ہے ایک خاص طبقے کا، کیا یہ پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے یہ مناسب ہے؟ حالانکہ وہ سیاسی جماعت الیکشن بھی لڑتی ہے، پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی رکھتی ہے، وہاں پر بات کرنے کی بجائے ملک سے باہر آئی ایم ایف ہیڈ کوارٹر کے باہر مظاہرے کر کے ان کے سامنے مظاہرے خطوط لکھ کر یہ رویہ ملکی معیشت کو کس حد تک نقصان پہنچا رہا ہے؟ ہاں ابرار بھائی دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ تو کوئی جو ڈسکرجمنٹ ہے نا، یہ تو ہر لیول پہ ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیں گورنمنٹس کو میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں سے کوئی دبنا چاہیے یا ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اب یہاں بھی ہوتا، کوئی آپ کرنے جاتے ہیں نا پاکستان میں بھی، تو اس کے خلاف بھی چیزیں آتی ہیں، لیکن کیونکہ جو اسٹیٹ مائنڈ ہوتا ہے نا، وہ اپنے حساب سے اپنے ٹارگٹ کی طرف چلتا ہے، تو اس لیے میں کوئی اتنا اس کو بینگ یعنی بزنس مین، میں اس کو اتنا کوئی ڈسکرجنگ نہیں لیتا۔ نہیں بزنس مین، آپ بزنس مین ہیں، نہیں دیکھیں ملکوں کے لیے بھی، ملکوں کے لیے بھی ٹھیک ہے، بزنس کے امیج کو کس حد تک خراب کرتا ہے آپ جانتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ میں پولیٹیکل کیونکہ بندہ نہیں ہوں، میں اس پہ ڈسکشن نہیں زیادہ کرتا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو اگر کوئی بندہ کیپیبل ہے تو وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس کو میرے خیال میں اگر ہم ان چیزوں کو ہی ڈسکشن کرتے جائیں نا تو وہ حیدر عباس صاحب، وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے جو یہ ان کا کامیاب دورہ ہوا ہے، اس میں منفی پروپیگنڈے کا اثر کس حد تک زائل ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابراہیم بھائی، ویسے میں ذاتی طور پہ ایک آپٹیمسٹک پرسن ہوں، جی، اور اسلام میں بھی اور علامہ اقبال کی شاعری کے اندر بھی آپٹیمزم کی بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ جیسے علامہ فرماتے ہیں، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، تو امید ہمیشہ رہنی چاہیے۔ ہیونگ سیڈ دس، جو فائنانس منسٹر نے جو بھی جن فورم کے اوپر بھی نمائندگی کی پاکستان کی، ہم نے وہ میڈیا سے سنی ہے، ان کے ٹاک کو ہم نے لسن کیا ہے، تو آئی تھنک کہ بہت حد تک لائک کل یا پرسوں انہوں نے موڈیز کے ساتھ میٹنگ کی، کہ موڈی از دا ریٹنگ ایجنسی بیسیکلی، تو انہوں نے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ CCC3 کے اوپر ڈال دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ دیٹ از ٹیکنیکلی ان ڈیفالٹ سچویشن، لیکن اس ہم جیسے انہوں نے ان کو کنوینس ڈیفینیٹلی کرنے کی کوشش کی، اور کنوینس ہو جائیں گے آن دا بیسس آف اور انڈیکیٹرس ہز پریزنٹیشن، تو ہمارا درجہ، مجھے امید ہے کہ ہم اپنے ود ان کمنگ ڈیز ہمارا درجہ بہتر ہوگا، CCC کے اندر آ جائیں گے، اس سے بہتر ریٹنگ کے اوپر آ جائیں گے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انویسٹر کا کانفیڈنس انہینس ہوتا ہے، تو اس کی ریفلیکشن آپ کی پھر اسٹاک مارکیٹ کے اندر آتی ہے، اور آپ نے پچھلے ہفتے میں آبزرو کیا کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین اس کے سطح پہ آ گئی، 70,000 کراس کر کے کراچی 100 انڈیکس، تو یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وی آر آن دی رائٹ ٹریک۔ باقی یہ کہ آپ جب کسی ملک کی اکانومی کو ٹرانسفارم کرتے ہیں نا، تو اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم۔ اب لائک ہمارے ساتھ چائنا آزاد ہو گیا تھا، 2 سال کا فرق تھا ہمارے اور ان کے درمیان میں، ان کی اکانومی 40 سال میں ٹرانسفارم ہوئی ہے، تو بٹ وی انشاءاللہ وی ہوپ دیٹ کمنگ 3-4 ایئرس کے اندر، جیسے اب ڈیکس پروگرام میں ہم جاتے ہیں IMF کے، وہاں سے ہمیں اگر بیٹر ٹرمز کے اندر اگر فنڈس کی فیسلٹی مل جاتی ہے، تو وی ہوپ کہ ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو ڈس بیلنس ہے وہ بہتر ہو جائے گا، تھوڑا سا ہمارا فارن ریزروز بہتر ہو جائیں گے، تو اس سے ہماری ایک اوور آل پکچر بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پروگرام ہو جانا اور 6 سے 8 بلین ڈالر پاکستان کے فارن ریزرو میں ایڈ ہو جانا کافی ہوگا؟ کیا اس سے معاشی ایشوز جو ہیں نا، جو معیشت کو درپیش چیلنجز ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا دیکھیں، حکومت کو؟ اب 6-7 بلین ڈالر ہمارا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وائی؟ بیکاز یو ہیو ٹو پے 25 بلین ڈالرس۔ 25 بلین ڈالرس کو اگر آپ پاکستانی کرنسی میں ٹرانسفارم کر لیں، 300 کے ایوریج سے کر لیں، تقریباً 7-7.5 ہزار ارب اماؤنٹ بنتی ہے PKR کے اندر۔ دیٹ از آلموسٹ ایکولنٹ ٹو 80-90% آف اور ریونیو ریسیٹ ٹوٹل جو ہے BR کو ٹارگیٹ ملا ہے نا اس دفعہ، 9,400 یا 9,200 کا ٹارگیٹ ہے،
अरब का, जी। उसमें से 7-7.5 अरब आपने पे बैक करना है इन टर्म्स ऑफ दिस डेट्स। तो हमें फिर उस फंड को 2-3 साल के अंदर उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमें लगाना चाहिए जहाँ से हमें रिटर्न मिले। जैसे मैंने पहले बताया था कि एग्रीकल्चर है जिसमें अब कोई इशू नहीं, आप उसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसको बेटर गवर्नेंस से उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सेकंड आपके पास आईटी है। थर्ड आपके पास एक बहुत बड़ा आपके पास पॉपुलेशन यूथ की है, 60% आपकी यूथ बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज है। उनको हम फैसिलिटेट करें फॉर फ्रीलांसिंग के अंदर। अब अगर बच्चे हमारे जाते हैं तो, और अल्हम्दुलिल्लाह इन सम क्वार्टर्स दे आर डूइंग वेरी वेल, कि उन्होंने कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का कर्जा चुकाना है, बच्चों का ये ख्वाब है, छोटे छोटे बच्चों का। तो उस पर हम उनको उस डाइवर्ट करें तो इंशाल्लाह उससे हमारा जो रेवेन्यू का इनफ्लो होगा, स्पेशली फॉरेन एक्सचेंज का, वो बेटर हो सकता है। तो फिर हमारे मसले का हल आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा। डॉक्टर साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी वफ़द से मुलाकात की है। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर में अमरीकी वफ़द आया, उनसे मुलाकात की, जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी शामिल थी। तो आप क्या समझती हैं कि क्योंकि IMF का जो बोर्ड है वो उसमें तो अमेरिकन अक्सरियत है, इन्फ्लुएंस है, तो इस वाले से क्या आप समझती हैं कि नए IMF प्रोग्राम की जब निगोशिएशन होगी तो अमेरिका की तरफ से हमें एक सॉफ्ट कुशन मिलने का इम्कान पैदा हो गया है? एग्जैक्टली देखिए, वैसे तो हम ये कहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल रजीम्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक एंड IMF जो पर्टिकुलरली, ये ए पोलिटिकल इन ए वे कि इनका काम, इनका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और फिस्कल डेफिसिट में दोनों ने हेल्प करना। लेकिन नेचुरली देयर आर पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल रजीम्स आल्सो, और उसमें कौन डोमिनेट करता है? एक हेजमोनिक कंट्री ऑफ कोर्स, जो कंट्रीब्यूशन है, जो रोल है, और एक ज़ाहिर है कि पावर मैटर करती है, और ये उसमें भी डेफिनेटली दे प्ले देयर रोल। मैं ये कहती हूँ कि ये तो खैर नहीं होता कि आप उनके पास गए हैं, उसकी परमिशन वो उनसे लेने लगें, या उन्होंने कहा तो दे दें, या पिछली आपको बताया लोन के वक्त ये बात होती थी, और मैं तब भी ये कहती थी कि IMF का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो ओवररूल नहीं हो सकता, वो उसमें डिले हो सकता है, उसका रिव्यू का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट वो आपको मिलेगा, और वो हमें मिला। ये है कि इस तरह की मीटिंग्स के साथ ये होता है कि हमारे जो नैरेटिव है, जो हमारा, जिस तरह से आपने पहली बात की इंजीनियर साहब से कि जी उससे कोई फ़र्क पड़ा, अपेरेंटली नेशन के कॉन्सेप्ट में इस तरह की चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन एक नैरेटिव को आप बहरहाल डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस नैरेटिव को जो आपको एक स्टेट बता रहा है कि जी इस वक्त पाकिस्तान इस सिचुएशन पे खड़ा है एंड वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, और यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डेवलप हो रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डेवलप हो रही है, एंड वी आर विद यू, इन फ्रंट ऑफ यू, वी वांट दिस मच मनी एंड इट विल हेल्प इन आवर इकोनॉमिक डेवलप। वहाँ जाके आप एक डेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ आप जाके उस नैरेटिव को बेसिकली, आप दुरुस्त करें, जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक लेटर लिखा गया था, जी बल्कि कहा गया था कि एग्जैक्टली सूबाई गवर्नमेंट को कि आप IMF को लेटर लिखें कि जो NFC सरप्लस है उसके लिए हम एग्री नहीं हैं। अब वही चीज़, उससे क्या होता है कि वो आपके एक नैरेटिव को बहरहाल कुछ जिसे कहना चाहिए कि उस पर को डैमेज मिलता है, होता है डैमेज उसका, लेकिन उसका फिर जाहिर है कि आपको ज़्यादा फुल फोर्स देनी पड़ी है, उसके ऊपर आपको काउंटर अपना आर्गूमेंट देना पड़ा है। और नेचुरली ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये बिल्डिंग्स नहीं हैं, दे आर ह्यूमन बीइंग आर सिटिंग इन दोज इंस्टीट्यूशन, और नेचुरली वो अफेक्ट चाहे नहीं हो लेकिन एक इम्पैक्ट उनके पास आता है कि जी ये है। सो इन ए वे मैं समझती हूँ कि ये जो नैरेटिव था, एक तो इसको ख़त्म करने में बहुत रोल हुआ, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ गॉन देयर वेरी टाइमली, ही सैट देयर, ही इज़ मीटिंग विद द पीपल। सेकेंड ये है कि जो US के जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ हैं, उनसे मीटिंग हुई है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली, क्योंकि इस वक्त जो डिफरेंट नैरेटिव्स हैं, और ख़ास तौर पे एक वो चाइना का जो एलिमेंट है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी फ्यूचर में कहीं ना कहीं चांस था कि वो हर्ट हो सकती थी। तो अब जो है वो बड़ी ओपन डिस्कशन हुई है, उससे आसानी हो जाएगी, और मेरा ख्याल है कि दुनिया सारी में लॉबिंग एक बड़ा ही डिप्लोमेटिक एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो हर जगह होता है, और मिलना चाहिए। और हमारी तो लॉबिंग का क्वेश्चन नहीं है, एक फेयर, बिल्कुल एक ओपन सी चीज़ है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टूवर्ड्स दिस डेवलपमेंट पाथ, तो हमें ज़रूरत है इस वक्त। एंड बजाय इसके कि आप सारे लोग जो हैं वो किसी भी पार्टी से हैं,
کسی بھی اس سے بلانگ کرتے ہیں آپ لائکنگ ڈس لائکنگ سے, بٹ یو نیڈ ٹو ایکچولی پلے دا رول نا, بجائے اس کے کہ وہ آپ کے انٹرنلی ڈفرینس ہو سکتے ہیں, لیکن آؤٹ سائڈ تو آپ نے ایک نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے نا. جی تھینک. ناظرین, جب کوئی بھی ملک ایک بڑا انیشیٹو لینے کی کوشش کرتا ہے, جیسے کہ IMF پروگرام میں جانے کی بات ہے, تو دنیا کو پھر ایک اعتماد میں لینا ہوتا ہے کہ ہماری معیشت اس قابل ہے کہ ہم یہ پروگرام لے بھی سکتے ہیں اور یہ قرضے ری پے بھی کر سکیں گے. تو اس کے لیے لابنگ ہوتی ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز سے, جو بڑے بڑے ممالک ہیں, IMF کے, ورلڈ بینک کے ممبر ہیں یا انفلوئنسر ہیں, ان سے ملاقاتیں ضروری ہوتی ہیں. گفتگو کا سلسلہ یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے. لیتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. انجینئر صاحب, وفاقی وزیر خزانہ کی مختلف ملاقاتیں جب ہوئیں ورلڈ بینک کے وفد کے ساتھ, سٹی بینک کے وفد IFC کے ساتھ, تو اس میں جب انہوں نے پاکستانی معیشت کی پازیٹیو پکچر پیش کی تو سب سے جو میجر ذکر تھا وہ زراعت کا تھا, کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایگریکلچر سیکٹر فاسٹ گروئنگ ہے, ابھی 5% کی گروتھ آئی ہے اور مزید گروتھ بھی انہوں نے کہا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس والے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نگران حکومت نے SIFC کے ذریعے اور موجودہ حکومت کا جو زراعت کے اوپر فوکس ہے, اور خاص طور پر صوبہ پنجاب میں ابھی کسان کارڈ بھی صوبائی حکومت جاری کرنے جا رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرعی معیشت پاکستان کی بیک بون ہے, ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے, تو اس سے کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ زرعی معیشت کی ترقی سے ملک کی معیشت میں اوور آل ایک چینج آئے گی؟ جیسے کہ ہمیں ہمیشہ سے ہم نے یہی سنا ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ زیادہ زراعت پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی نا. یعنی شروع سے ہی ہمیں ایک زرعی ملک ہمیشہ کہا گیا, ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ایک صنعتی ملک تھے نا. صنعتی ملک ہم نے کچھ عرصہ بننے کی کوشش کی, لیکن وہ بدقسمتی سے ہم نہیں بن سکے, لیکن زرعی ملک ہم ہمیشہ سے رہے. لیکن یہاں بھی پرابلم تھوڑا سا یہ آیا کہ ہم نے زراعت پہ اس طرح توجہ نہیں دی جیسے ہمارے ہمسایہ ملک نے دی, یا جیسے کہ ہم دوسری طرف ہم ماڈرنائزیشن کی طرف جانا چاہیے تھا ہمیں ایگریکلچر میں بھی, کیونکہ ہماری ییلڈ جو دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو اسی چیز کو وہ ہماری جو ہے SIFC, انہوں نے اس کو لیا کہ یس, اگر بڑی بڑی کوئی کمپنیز آئیں گی تو وہ اس ہماری زراعت جس کو ہم بدقسمتی سے ماڈرنیشن کی اور ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں لے جا سکے, جبکہ ایک وقت تھا ضرور کہ ہماری زرعی یونیورسٹی فیصل آباد یہ ایشیا کی سب سے اچھی زرعی یونیورسٹی تھی, اور یہاں اور بہت اچھا وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہو رہی تھیں, اور ہم بہت اچھے بیج بھی پیدا کر رہے تھے. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ بہت کچھ عرصے سے, یعنی کافی سالوں سے, یہ کام بھی ہم نے کرنا چھوڑ دیا. تو ابھی اسی چیز کو میرے خیال میں وہی ہے کہ ہم اچھا بیج لائیں, اچھی ماڈرن مشینری آ جائے, اس سے بہت فرق پڑے گا, اور اسی کی ضرورت ہے. سب سے بڑا ہمارا جو پرابلم ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس پانی کی کمی ہو چکا ہے, جس کے نتیجے میں بیج کے اوپر ریسرچ بھی ہو رہی ہے. نہیں ہو رہی ہے, لیکن دیکھیں ہو تو بہت ساری چیزیں پاکستان میں بڑے عرصے سے رہی ہیں, کیا وہ حقیقت میں امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ لیکن پازیٹیو بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے کسان نے ایک گندم کی بمپر کراپ دی ہے. دیکھیں, اور سیکنڈ ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم تھا نا, ہمارے پاس پانی کی کمی ہے, اور ہم آج بھی وہی پرانے طریقے سے اپنے پانی دے رہے ہیں. کسان وہی اس طریقے سے پانی دے رہا ہے کہ ہم فلڈ کرتے ہیں, اور ہم اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں کہ ماڈرن طریقے سے ہم اپنا واٹرنگ کریں اپنی فصلوں کو. اور جہاں تک آج کل جو فصل اس کی گندم کی آئی ہوئی ہے, ویٹ کراپ بمپر کراپ ہوئی ہے, اور الحمدللہ ہمارے ملک میں ہماری جو ضروریات ہے وہ پوری کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ جو ہماری آئی ہے گندم, یعنی بمپر کراپ کسان کو ملی ہے, اس کو اس کا پورا معاوضہ نہیں مل رہا. یہ تو حکومتوں کا فرض ہوتا ہے نا کہ اس کی جو کسان یا جیسے ان کی کراپس کا پورا معاوضہ دیا جائے. اس میں میں اپریشیٹ کروں گا اس میں حکومت سندھ کو بھی, حکومت پنجاب کو بھی, کہ انہوں نے اس کی جو سپورٹ پرائس رکھی گندم کی, سندھ نے 4000 رکھی
جی اور پنجاب نے 3900 رکھی اور یہ دیٹ واز فائن. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ کسان کو تو یہ نہیں مل رہی. کسان تو بیچارہ 3000 یا 3100 میں وہی گندم بیچنے کو مجبور ہے. اور گورنمنٹ دونوں, نہ سندھ کی گورنمنٹ نے ابھی تک خریداری شروع کی ہے اور نہ پنجاب کی گورنمنٹ نے خریداری شروع کی ہے. میری آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے دونوں گورنمنٹوں سے گزارش ہے کہ پلیز, کیونکہ یہ کسان کو وہی یہی ٹائم ہے کہ انہوں نے اپنا پورے سال کا رزق اکٹھا کیا ہے. وہ دیکھیں, اگر ہم وومن امپاورمنٹ کی آج بات کرتے ہیں, اگر ہم کسانوں کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو وومن ہماری جو 70% وومن ہیں ان کا تو بیچاریوں کا روزگار ہی زراعت کے ساتھ وابستہ ہے. تو ہمیں ان کے بھی مفادات کا خیال رکھنا ہے. تو میری یہ کہ اوکے کوئی مجبوری ہوگی یا جو بھی چیزیں ہیں کہ آپ جو بھی پالیسیز یا غلط پالیسیز کی وجہ سے آپ گندم آلریڈی امپورٹ کر چکے ہیں اور آپ گندم نہیں خرید سکتے, تو لیکن یہ تو آپ اشور کریں نا کہ جو سپورٹ پرائس مقرر کی گئی ہے, کا فرض بنتا ہے کہ حکومت جو سپورٹ پرائس مقرر کی ہے اس پہ حکومت کسان سے اگر گندم چینج خریدی ہوتی جائے. ہے تو جو ادارے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ بہتر مینجمنٹ کرتے اور نگران حکومت کو بتاتے کہ ہماری فصل سر پر کھڑی ہے, آ رہی ہے, تو جتنی ضرورت ہے اتنی گندم امپورٹ کی جائے, زیادہ امپورٹ نہ کی جائے. ابھی سرپلس ہے. حیدر عباس صاحب, ابھی وفاقی وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں کافی سارے انویسٹروں اور انویسٹر کمپنیوں سے ملاقاتیں کی. اس کے علاوہ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کے سربراہ سے ملاقات ہوئی. یو اے ای کے وزیر خزانہ سے ملاقات میں ہمارے وزیر خزانہ نے خواہش ظاہر کی کہ پاکستان دوبارہ یو اے ای کے بینکوں کے ساتھ لنک اپ ہونا چاہتا ہے. تو سعودی عرب کی طرف سے $5 ارب کی سرمایہ کاری کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے, بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی گئے تھے اور پھر سعودی عرب کا وفد پاکستان کا دورہ کر کے گیا ہے. تو یہ جو سارا سینیریو بن رہا ہے اس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں پاکستان میں روزگار کے مواقع کس حد تک پیدا ہوں گے اس سے, اور ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اوپر پریشر ہوتا ہے وہ یہ مسئلہ کس حد تک حل ہو سکتا ہے؟ تھینک یو, بہت پرٹیننٹ کوشچن آپ نے کیا ہے. لیکن اس کوشچن کا آنسر دینے سے پر تھوڑا سا میں ایگریکلچر پہ جو آپ نے پہلے کوشچن کیا تھا, دیکھیں ایگریکلچر میں 2 چیزوں کی سخت ضرورت ہے. ایک تو ہم ہوتا نا بیڑ چال, کسی ایک سال میں کوئی کراپ بمپر ہو جائے تو پھر سارے لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر جیسے SIFC بنا ہوا ہے یا کوئی فورم ہے جو ڈٹرمن کرے کہ ہمارے ریکوائرمنٹس کتنی ہیں, کتنے ہمیں پوٹیٹوز چاہیے, چاہے وہ ڈومیسٹک کنزمپشن ہو چاہے وہ ہم ایکسپورٹ کریں, کتنا ہمیں ویٹ چاہیے, کتنا ہمیں رائس چاہیے, کتنا ہمیں شوگر کین چاہیے. تو ایسا نہ ہو کہ کسی ایک سال میں بہت زیادہ ہو پھر اگلے سالوں میں ہمارے پاس نہ ہو. تو میرا جو تعلق ہے نا وہ آئی ایم فرام گلگت بلتستان, تو میرے گاؤں کا نام نومل ہے. تو نومل از آن دا وے ٹو نلتر. نلتر جائیں گے تو راستے میں آئے گا, کافی بڑا سا گاؤں ہے. تو مجھے یاد ہے مائی ولیج از فیمس فار چیریز. تو وہاں پر عرصہ دراز سے گندم کی کاشت ہوتی تھی, چاول کی ہوتی تھی, مکئی کی ہوتی تھی, بٹ دے نیور ایور ٹرائیڈ اینی ادر کراپ. تو اس کے برابر میں نلتر ہے, ان کا آلو بہت مشہور. تو پچھلے 10 سال پہلے کسی ایک بندے نے ٹرائی کیا, لیٹس ٹرائی پوٹیٹو. تو اس پوٹیٹو کو ٹرائی کرنے کے بعد جب پوٹیٹو کی فصل آئی تو ونڈرفل ییلڈ. تو اس کے بعد جب میں گیا 3-4 سال کے عرصے کے بعد وہاں پہ, تو بلیو میں ساری ہماری جو سوشو اکنامک کنڈیشن ہے وہ ٹرانسفارم پورے گاؤں کی ڈیو ٹو ون کراپ. اور جس کی کیا تھی کسی نے بتایا نہیں تھا, وہ ایرر اینڈ ٹرائل بیسس کے اوپر کسی نے ٹرائی کیا اور وہ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل رہا تو وہ نکل آیا. تو اس میں دیکھیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس ہیں, منسٹریز ہیں اور اس طرح کے بے-تحاشا ادارے ہیں جو اس فیلڈ میں کام کرتی ہیں. تو ان کو چاہے کہ اس حوالے سے تحقیق کرے. ایگریکلچر یونیورسٹی جیسے انجینئر صاحب نے بتایا کہ فیصلہ آباد کی ہے, یہاں پر راولپنڈی میں بارانی ہے, اور بھی بہت سارے انسٹیٹیوشنس ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو اس میں ایگریکلچر ریسرچ کر لیں, بہتر ان کو سیڈز دے دیں اور ان کو ماڈرن طریقے بتائیں ییلڈ کے, تو اس سے بہتری آ سکتی ہے. سیکنڈلی ریکوائرمنٹس کو ڈیٹرمن کریں. آپ کا جو سوال تھا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اس میں دیکھیں جو سعودیہ کے ساتھ بات ہوئی اس میں $5 بلین کی ہے. اس میں ایک اسپیشلی کمپوننٹ تھا کہ بادشاہ دیامر ڈیم کو وہ فنڈ کریں گے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں پروجیکٹ بیس فائنانسنگ کی بات ہوئی ہے اور تھرو بینکنگ چینل سے یہ سارا فائنانسنگ ہوگی. تو اس میں دیکھیں اگر فار ایگزامپل وہ $5 بلین آ کے ہمارے بادشاہ دیامر ڈیم کے اوپر لگ جاتے ہیں,
جس کی جنریشن کیپیسٹی آپ کبھی چکر لگائیں تو اس پہ کام ہو رہا ہے. میں تو کام ہو رہا ہر ہے. 5-6 مہینے میں وہاں چکر لگتا رہتا ہے. جی. تو میں وٹنس کرتا ہوں کہ اس پہ بہترین کام ہو رہا ہے اور کام کچھ عرصے میں شاید وہ اس کا کمیشن بھی ہو جائے. تو اب بادشاہ دیامت ڈیم آپ کا ونس انشاءاللہ کمیشن ہو جاتا ہے 4500 میگا واٹ کی الیکٹرسٹی جنریشن ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کی ایگریکلچر کے سپورٹ ہوگا. تو اس میں دیکھیں جب ہم امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں نا تو وہ ضروری نہیں کہ آپ جاب ہی کریٹ کریں. اس سے آپ کو کسان کا بھی فائدہ ہوگا, ایگریکلچر آپ کا ییلڈ بھی بنے گا. پھر ڈیفینیٹلی جب آپ کا ایگریکلچر سے جو ان پٹ ہے بیسک وہ انڈسٹری کے لیے ان پٹ تیار ہوتا ہے تو انڈسٹری بھی آپ کی چل پڑے گی. تو اس میں جو ڈائریکٹ امپلائمنٹ ان دا فارم آف دس ایگریکلچر آئے گا. اس کے علاوہ پھر آپ کی سستی بجلی ہے, امپلائمنٹ, سستی بجلی ہے, یہ تمام چیزیں سپورٹ کرتی ہیں. تو اس سے ہمیں انشاءاللہ اگین وی شوڈ ہوپ کہ اس سے ایک بہتری آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے سے ایک کتاب بھی لکھی تھی, بہت اچھی کتاب ہے, میں نے بھی پڑھی ہے. آپ کے سے میرے 2-3 شارٹ کویسچن ہیں. پہلے تو کیونکہ ہم ایک عوامی فورم بیٹھے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, یہ ہر آدمی کا سوال ہوتا ہے جب بھی گورنمنٹ آئی ایم ایف کے پاس کسی نئے پروگرام کے لیے جا رہی ہوتی تو یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا یہ آئی ایم ایف پروگرام آخری ہوگا, کیا اس آئی ایم ایف پروگرام کے نتیجے میں معیشت اس حد تک بہتر ہوگی کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہوگی, یا اس ڈائریکشن میں چل پڑے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف پروگرام ہونے جا رہا ہے کیا یہ آخری ہوگا؟ دیکھیے یہ تو اس کی پروجیکشن کہ یہ بالکل آخری ہوگا, یہ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہو, وی کین جسٹ وش فار. لیکن دیکھیے اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا اور اگر آپ کو ضرورت ہے کہ کریڈیبلٹی کی ضرورت ہے, فسکل بیلنس کی ضرورت ہے فیوچر میں, ناٹ اے نیو فیوچر, تو جانے کے لیے ہی ہیں یہ انسٹیٹیوشنس. اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, صرف چونکہ ہمارے پاس برڈن آلریڈی 80%, 70 to 80% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے, تو اس کی وجہ سے اوور اینڈ ابو برڈن اس کا آ جاتا ہے. ادروائز یہ انسٹیٹیوشنز چونکہ ہمارا جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ رہا چونکہ پورا نہیں ہوتا رہا اور وہ ساری کنڈیشنز ہم میٹ نہیں کر سکتے رہے, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی رہی, تو رزلٹ یہ ہوا کہ ہم کمپلیٹلی اس میں ڈیفیسٹ میں چلے گئے. ادروائز یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ریفارمز آپ کو کرنے کو کہتے ہیں وہ ریفارمز آپ کے لیے ہیں, اور وہ اسی لیے ہیں کہ آپ فیوچر میں ان کے پاس نہ جائیں. ان کی خواہش نہیں ہوتی ہے بیسیکلی, لیکن آپ کو جانا پڑتا ہے بیکاز دس از ہاؤ اٹ از. اگر آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے تو آپ کو ملٹی لیٹرل آپ کے ساتھ جتنی ٹریڈنگ ہے, جتنی آپ کی کریڈٹ ہے, وہ آپ کو نہیں مل پائے گا. تو اس کے لیے لیکن اگر ہم یہ اسپرٹ رکھیں کہ جی دس شوڈ بی دا لاسٹ ون, ہم نے اپنا کام, اپنا جو ہماری کہتے ہیں نا پٹنگ دا ہاؤس ان آرڈر, اگر ہم وہ کر لیتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں. اسی پر میں آنا چاہتا تھا کہ اس آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ ایک اصلاحاتی ایجنڈے کا بھی بڑا چیلنج ہے, بڑا چیلنجنگ اصلاحاتی ایجنڈا ہے, اور موجودہ حکومت نے اس کے اوپر کام شروع بھی کر دیا ہے. سب سے بڑا ایک چیلنج تو ایس او ایز جو سرکاری ادارے ہیں خسارے میں چلنے والے, ان کی نجکاری کا ہے. پچھلی 2-3 حکومتیں دعوے کرتی رہیں لیکن وہ نہیں کر پائیں. دوسرا ٹیکس سسٹم میں ریفارمز کا, آئی ایم ایف میں اصلاحات کے اوپر بھی موجودہ حکومت نے کام شروع کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اصلاحاتی ایجنڈا ہے پاکستان کے سرکاری اداروں کی بہتری, ان کو ڈھانچہ جاتی اصلاحات جو ہیں جس کو سٹرکچرل ریفارم کہتے ہیں, اور پھر نجکاری خسارے والے اداروں کی, اور ٹیکس سسٹم میں ریفارمز, ٹیکس بیس کو وسیع کرنا, ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو بڑھانے کا جو ایک ٹارگٹ لیا ہے, کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیے چیلنج تو ہے, اس لیے ہے کہ ابھی ہم سٹل بہت ہی انڈاکومنٹڈ اکانومی کے طور پر ہیں. ابھی فارمل ڈاکومنٹڈ اکانومی کے لیے جب آپ ایفرٹس کریں گے اور ہر چھوٹی بڑی جو ریٹیلر کے پاس بھی اور بڑے بھی آپ ان کے پاس جائیں گے بزنس کے پاس کہ آپ جی ڈاکومنٹ کریں اور آپ کو ٹیکس پے کرنا ہے, آپ کو پرابلمس آئیں گی. آپ کو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے, بیس بڑھانے کے لیے آپ کو پرابلمس آئیں گی. نئے سیکٹرز کو آپ ٹیکس کے اندر لے کے آئیں گے, آپ کو پرابلمس آئیں گی. ہاں البتہ آپ یہ کریں کہ جو پہلے سے ٹیکس پیئر ہیں ان کے اوپر آپ فردر ٹیکس کا برڈن ڈال دیں, اس لیے کہ وہ آلریڈی رجسٹرڈ اینڈ دے ہیو ٹو پے, تو پھر شاید آپ کو اتنا بڑا چیلنج نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ پاور سیکٹر کا جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے جی ان ٹریلینز آف روپیز, تو کیا آئی ایم ایف کہے یا نہ کہے, شوڈنٹ وی ریزالو دیٹ, کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ٹیکس نیٹ ہمیں نہیں بڑھانا چاہیے. پھر جتنی بھی آپ کی جو یہ جو ہیں اینٹیٹیز
पब्लिक सेक्टर की, जिनको प्राइवेटाइज करना है, आप ना कीजिए, यू हैव ऑप्शन। Yes. आप उन्हें डेवलप कीजिए, उन्हें वो परफॉर्मर हो और वो अपनी सेल्फ उस पे रिलायंस पे आ जाएं। आपके और मेरे टैक्स से पैसा उनको नहीं जाना चाहिए, तो फिर आप ना कीजिए उनको। डॉक्टर साहब इसको हम इस क्वेश्चन पर पेंडिंग कैसे कर सकते हैं? क्या ये लोगों के मईशत की कास्ट पर, लोगों की मईशत भी तो लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलती है, मईशत की कीमत पर इन इदारों को मुसलसल इस उम्मीद के साथ कि ये हम कभी ठीक कर लेंगे, ऐसे रखा जा सकता है? नहीं, यही मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज द ऑप्शन, ईदर दे शुड परफॉर्म और दे शुड गो टू द प्राइवेट मैनेजमेंट, राइट? तो आपने बहुत अरसा उनको देकर देखा है। अभी भी आप देखिए, अभी भी आईएमएफ आपको ये कहेगा कि आप इनको लीकेजेस से बचाइए। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इनको, वो कहेंगे जी कि दे शुड बी परफॉर्मर, उनकी एफिशिएंसी बेहतर करें। कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो देखिए ना, ज़ाती तौर पे आप अपनी सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी इकोनॉमिक्स देखिए जो आप डे टू डे करते हैं। आप कितनी ऐसी चीज़ों को साथ लेके कैरी करते हैं जो आपके लिए बर्डन हो जाए एक स्टेज पे। यू हैव टू लेट दैट गो, राइट? हैदराबाद साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना ने चीन के वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात की है, काफ़ी डिटेल में उनकी मुलाकात हुई और उसमें सी पैक के दूसरे मरहला जो कि पाकिस्तान में 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को फ़ाल करना, उनको ऑपरेशनलाइज करना और फिर चाइनीज़ इंडस्ट्री का मुख्तलिफ कंपनीज़ के प्रोडक्शन यूनिट्स का पाकिस्तान में मुंतकिल होना, इसके को तेज़ करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। और उसके साथ साथ चीनी पांडा बांड के अजरा की भी बात हुई, उस पर भी इत्फाक़ राय हुआ है। तो इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? आप देखें, एक सी पैक एक रियलिटी है, ठीक है जी? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मैं उस एंड से, जहाँ से स्टार्ट होता है सी पैक, वहाँ से मेरा बिलोंग है। तो वो जो रास्ता है सी पैक का, आप से 15-20 साल पुराने उसमें चले जाएं तो वो बहुत पहाड़ी रास्ता, यू कांट इवन इमेजिन टू कि सालों में एक दफ़ा ट्रेवल करना होता था। अब ये कि आप यहाँ इस्लामाबाद से स्टार्ट ले लें तो मानसरा बिशाम, जो कि पहले 8 घंटे का रास्ता था, नाउ दैट इज़ ऑफ 3.5 hours यू कैन रीच दियर। तो उससे आगे भी काम हुआ। तो उस फर्स्ट फेज़ के अंदर हमें एक फैसिलिटी, हमारी एक्सेसिबिलिटी हो गई है। 2 नाकाफ़ी है, अल्टरनेट रूट्स के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं गनीमत है। और